बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले बड़ी खबर, इमरान खान 3 हलकों में अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इमरान खान के इलेक्शन की नायली का मामला भी खत्म होता जा रहा है। साइफर केसेस का भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का प्लान ए और प्लान बी तो नहीं चला, लेकिन अब प्लान सी बहुत बड़ा प्लान, इंतहाई अहम मनसूबा से आपने समझना है, बड़ा ज़रूरी है। ये वीलॉग इस हवाले से बहुत अहम है। 60 मोस्ट वांटेड लोगों की फहरिस्त आया होगी, कौन कौन शामिल है, किस किस के नाम है और वजह क्या है, कौन कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। नवाज शरीफ पंजाब से भागकर अब इलेक्शन कहाँ लड़ेंगे, शहबाज शरीफ कहाँ से लड़ेंगे, जहांगीर तरीन कहाँ से लड़ेगा, ये सारे मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका का मौजूदा हुकूमत का ताकतवर लोगों से पहला बड़ा फड्डा, अंकल साम इनसे सख्त नाराज क्यों हो रहा है, वजूहात क्या है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को कौमी धारे से निकाल के कलदम BNA कमांडर 70 साथियों के साथ सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक तरफ बलोच शहरियों के लॉन्ग मार्च और रियासती एहलकारों का तशद्दुद इन्हें नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ बहरहाल बलोच पुरअमन एहतजाज के साथ खड़ा होने का फैसला कर चुकी है, लेकिन सबसे पहले इमरान खान के इलेक्शन ऐलान पर के साथ ही रियासत के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए और साइफर केस में इंशाल्लाह आपको पता है रिहाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसमें अब ISI की गवाही भी आ चुकी है कि पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा नहीं, हमारे सारे कोड महफूज हैं। वजह, इमरान खान ने जेल में बैठे हुए इलेक्शन का ऐलान किया। मियाँ वाली लाहौर इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे और खान के जो केसेस चल रहे हैं, देखें उसमें तोशा खाना फौजदारी केस, इस पर खान की सजा मुअत्तल हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। फिर नवंबर में आपको याद होगा इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी तोशा खाना फौजदारी के फैसले को मुअत्तल करने की। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तारिक मसूद जहांगीरी ने 11 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया। अब देखा जाए तो सजा के बाद तोशा खाना का फौजदारी केस का फैसला भी मुअत्तल हुआ था। इमरान खान की नायली इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अब जब नायली का मामला आया तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 साल की सजा मुअत्तल की थी। यह बड़ा अहम मामला है, इसीलिए खान अब तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और काजी फायज साहब जो 1 जनवरी को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नायली खत्म करेगा, खान को भी इलेक्शन से नहीं रोका जाएगा। और फिलहाल तो देखें इन लोगों की सोच यही है, कल ये क्या करेंगे बदलते देर नहीं लगती। लेकिन फिलहाल जो अहम खबर है, अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि इलेक्शन में खान को आने दो। अच्छा, इसके अलावा जो अहम मामला, अभी इमरान खान ने जो ख्वाहिश का इजहार किया था कि जहां जहां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा मैं भी वहीं से लड़ूंगा, तो नवाज शरीफ तो भाग के मंसेरा चले गए। खान के 3 हलके में नवाज शरीफ को चाहिए यहां मुकाबला करे, तो तहरीक इंसाफ ये ढूंढ रहे हैं इस वक्त। आपको पता है नवाज शरीफ साहब कमज़ोर तरीन उम्मीदवार, मरियम नवाज भी चाहती है कमज़ोर उम्मीदवार, लेकिन ज़मानतें इनकी ज़बत हैं। आज आम इंतखाबात का नामजदगी का पहला दिन था, तो शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ जो कराची में इलेक्शन की बात नहीं उसने मानी, लाहौर से कागज़ जमा करवाए और नवाज शरीफ पंजाब से भाग के मंसेरा, अपने दामाद पता नहीं वो भी हैं भी कि नहीं, वहाँ उन्होंने अपने कागजात वसूल करवाए। फवाद चौधरी जेलम की दोनों नशिस्तों से लड़ने का फैसला कर रहा है। बैरिस्टर गोहर बुनेर से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो मौजूदा तहरीक इंसाफ के निगरान चेयरमैन है। अलीम खान, शफकत महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ असलम, सनम जावेद, इन तमाम ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। परवेज़ इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई से इलेक्शन लड़ रहा है और नून लीग और इस्तेहकाम की लड़ाई भी शुरू होगी, क्योंकि अलीम खान ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर एयाज सादिक का हल्का मांगा। मुस्लिम लीग नून ने एयाज सादिक को शेख रोहेल असगर के हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तो शेख रोहेल असगर ने अपना हल्का छोड़ने से इनकार किया। उसने कहा ज़्यादा दबाव डाला तो नून लीग ही छोड़ दूंगा। अच्छा, बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया, कहा तमाम सियासी जमातें उम्मीदवार इजहार राय से गुरेज करें जो फौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों की साख की बात ना करें। सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी सूरत में किसी जमात या उम्मीदवार की हमायत नहीं कर सकते। देखते हैं इस ज़ाब्ता अखलाक पर ये खुद कितना अमल करते हैं। काजी फायज ईसा जो 31 दिसंबर तक छुट्टी पे, 1 जनवरी को पहला काम उन्होंने आके नवाज शरीफ की नायली ख़त्म करनी है। और जिस तरह उन्होंने जाते हुए, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसर देंगे, वापसी पर आते हुए नवाज शरीफ को इलेक्शन में क्लीन चिट देंगे, जहांगीर तरीन को भी देंगे। इसीलिए अब जहांगीर तरीन की बेटी भी लोधना से इलेक्शन लड़ रही है। वैसे बेटी, बेटियां, समधी, चाचा, मामा, फूफी, और इधर खान कह रहा है कि कारकुन इलेक्शन लड़े। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने में शदीद मुश्किलात, हाई कोर्ट में दरख्वास्तें जमा हो रही हैं। और देखें नवाज शरीफ की ख्वाहिश भी यही है कि RO उसका हो, इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में कोई ना हो, और अब तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार जेल में डाल दें, फिर वो इलेक्शन लड़े इनसे। और सूरत हाल ये है कि ना धमकियां काम आ रही हैं, ना गिरफ्तारियों का डर है। मियाँ वाली में सिर्फ आप PP 85 में, तहसील ईसा खेल में देख लें कि वहां पर 20 मुख्तलिफ सियासतदानों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, हासिल किए। उसमें PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद, 12 लोग वो थे, इनके हाथों से कागज छीने जा रहे। उमैर नियाजी के वालिद रिटायर्ड जज ज़ियाउल्लाह नियाजी, रिटर्निंग अफसर NA 90 मियाँ वाली के दफ्तर के बाहर नामजदगी के फॉर्म छीन रहे उसे। शाह महमूद के सेक्रेटरी से उसके कागजात नामजदगी छीन लिए। लेकिन चले ये कोई बात नहीं, दोबारा भर लेंगे। वैसे तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए फोटो कापियां करा के इन्हें दिखाएं, लहराएं, और जब वो पकड़े
تو انہیں وہ دے دیں، وہ بے شک اصلی کاغذ نیچے بنیان کے نیچے چھپائیں. یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ بنے گی، کل بچوں کو سنانے کے کام آئیں گی کہ کیسے جیت کر اسمبلی میں پہنچے تھے، اس میں کیا غدر مچی تھی. امجد نیازی کے اہل خانہ نے جو انہوں نے اس کی آئی ویڈیو سامنے اس کی تردید کی، 90 سے الیکشن لڑے گا، تحریک انصاف نہیں چھوڑی، تشدد کے گن پوائنٹ پر ویڈیو بنائی اور اس کے اہل خانہ نے کہا اس ویڈیو سے ہماری کوئی تعلق نہیں. اور تحریک انصاف نے تو ویسے ہی اعلان کیا کہ ہر وہ شخص جو میڈیا پر آ کے بیان دے گا کہ اس سے زبردستی پارٹی چھڑوائی، وہ دوبارہ اپلائی کر سکتا ہے. اب جو میں بات کرنے لگوں بڑی اہم بات ہے، اور یہ اس پورے ویلا کی سب سے اہم بات ہے، پورے پاکستان کے لوگوں تک یہ پہنچنی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ یہ گلا کیا جاتا ہے جی عام کارکن کو جگہ نہیں دی جاتی. آج پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں پہلی بار یہ موقع یا عوامی لیگ کے پاس 1971 کے الیکشن میں آیا تھا جب مشرقی پاکستان میں اس وقت وہ کامیاب ہوئے. آج پھر اللہ نے عام لوگوں کو موقع دیا. یہ بڑی غور سے بات سنیں، ہر وہ شخص جس کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے، جس نے اپنا 3 سال کا انکم ٹیکس کا ریٹرن بھرا ہوا ہے، اس کا ریکارڈ کلین ہے، اس کا نام ان 66 لوگوں جو ابھی میں بتاتا ہوں اس میں نہیں. آپ کو چاہیے کاغذات نامزدگی اپنے علاقے سے ضرور حاصل کریں اور جمع کروائیں. اور خان نے تو باقاعدہ حکم جاری کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکر نے جتنی قربانیاں دی، جتنی مار کھائی، کسی کی ٹانگیں ٹوٹیں، کسی کے بازو ٹوٹے، کسی کا کاروبار ختم ہوا، کسی کی چادر چار دیواری پامال ہوئی، تو وہ جو تمام اصل مشکل وقت تھا، جو لانگ مارچ، دھرنے، مظاہرے آپ سب کر چکے ہیں، اب تکلیف آپ نے برداشت کر لی، آگ میں پک پک کر کندن ہو چکے ہیں. اب اس کا پھل کھانے کا اس تحریک کا وقت ہے اور الیکشن جیت کر پاکستان کی ترقی میں آپ نے کردار ادا کرنا. یہ واحد الیکشن ہے جس میں نہ آپ کو پیسے چاہیے، نہ آپ کو سپورٹ چاہیے، نہ کسی طاقتور لوگوں کو بلانا ہے، نہ کوئی کھانے کھلانے بریانی کی میں نان کو لمبے چوڑے جلسے. یہ واحد الیکشن ہے جو عام آدمی جیت سکتا ہے. اس سے اچھا موقع آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا. آپ کو صرف ایک چیز چاہیے، دلیری اور بہادری. تحریک انصاف کو 900 بہادر لوگوں کی ضرورت ہے اس الیکشن میں، اور دیکھیں کہ یہ لوگ جتنے بڑے بڑے نام ہیں انہیں روکنے کی کوشش کریں گے، آپ اس میں سے نکل جائیں گے. اللہ نے ہر تقریب میں تعمیر رکھی ہوئی ہے. لیڈرشپ کا لوگ کہتے ہیں موقع نہیں ملتا، تو یہ وہ وقت آئے اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں. تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو میں پرزور اصرار سے کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں کاغذات نامزدگی ضرور جمع کروائیں. بنگلہ دیش میں دیکھیں جب 1971-70 کے جو الیکشن تھے اس کے بعد تمام نئے چہرے آئے عوام کے سامنے. جب یہ لوگ آئے تو پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی. عام آدمی پاکستان کے فیصلوں میں آئے گا، اور یہی اصل جمہوریت ہے. خان کا نظریہ ہے 64% نوجوان آبادی، 52% پاکستان کی خواتین اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، سامنے آئیں، الیکشن میں نامزدگی کاغذات جمع کروائیں. یقین کریں میرا یہ صحافت جنون نہ ہوتا تو میں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروانے تھے. بے شک تحریک انصاف نہ بھی ٹکٹ دیتی، لیکن اب تمام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں اس پیغام کو ہر جگہ پھیلائیں. برائے مہربانی اپنے اپنے حلقے میں فی الفور کاغذات نامزدگی جمع کریں، اس میں سستی نہ کریں. یہ میرے ویلا کا سب سے اہم پیغام ہے. کیونکہ دوسری طرف جن سے آپ کا مقابلہ ہے وہ کالعدم تنظیموں کو سامنے لا رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیں BN کالعدم تنظیم، وہاں کا وزیر اطلاعات جان اچکزئی 70 کمانڈرز وہ ساتھیوں کو معاف کر کے قومی دھارے میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے. دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے لوگوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ جاری. ابھی انہوں نے جو لسٹ جاری کی کہ جی GHQ گیٹ حملہ کیس میں جج اعجاز آصف نے 63 تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کی لسٹ جاری کی، اور ساتھ ہی پنجاب کے ریٹرننگ افسران کے دفتر میں یہ وارنٹ بھیج رہے ہیں کہ ان تمام ملزمان کو گرفتار کرنا ہے. آپ اگر ان کا نام دیکھیں تو ان کو فوراً یا تو سیاست اور تحریک انصاف جو اب اس میں جو چھوڑ چکے ہیں وہ بھی ہیں، مثلا عثمان ڈار، واسق قیوم، چودھری ساجد گجر خان سے، میاں فروخ حبیب ہے، چودھری عظیم ہے یہ گجر خان سے، یہ وہ لوگ ہیں جو پریس کانفرنس انٹرویوز وغیرہ کر چکے ہیں. جبکہ زرتاج گل، اس کے ساتھ عثمان بسرا، کرنل اجمل شاہ، زلفی بخاری، یہ حماد اظہر، جاوید چودھری، جاوید کوثر، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن 66 لوگوں میں شامل ہیں. اب ان تمام لوگوں کو آپ نے دیکھیں یہ پلان C آپ نے کامیاب کرنا ہے. تحریک انصاف کے وہ لوگ جو الیکشن کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں. دیکھیں خان سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی کی اپنی بدترین سیاسی غلطی بتائیں تو اس نے کہا تھا 2008 میں جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا. حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی دنیا کی سیاسی جماعت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرتی، یہ سیاسی خودکشی ہے. اور یہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ الیکشن کے مرحلے سے باہر ہو جائیں. خود بائیکاٹ کرنے کی آپ بات کا سوچتے بھی کیسے ہیں؟ جتنی قربانیاں آپ کی اس الیکشن کے لیے، جیسا مرضی ہو اس سسٹم میں رہ کے آپ نے سسٹم میں لڑنا ہے بس، اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے. نتیجہ دیکھیں اللہ کے اختیار میں، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اور وہ آخری گیند تک جو لڑنے کی. دیکھیں اللہ کی ذات نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یوسف علیہ السلام کو زندان سے، کنویں سے نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دشمنوں سے بچایا. تو اگر آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں مسائل ہیں آپ کے، تو خان کا وہ ڈائری پکڑ کے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے کی ویڈیو دیکھ لیں. ارشد شریف کو شہید کرنا یاد کریں، خان کو گولیاں لگنا، اس کا خون نکلنا، ضلع شاہ کو یاد کریں، اور راوی کے پل سے نیچے پھینکے والا فیصل یاد کریں، اس کے بچوں کا رونا یاد کریں، شیریں مزاری کا رونا، ملائکہ بخاری، صنم جاوید، ختیجہ شاہ. آپ کے پاس تو دستانے ہیں یاد رکھنے کے لیے، پھر بھی نہ باز آئیں تو ننے عباد کو ذہن میں لے آئیں.
پاکستان کی تاریخ کے آپ نے مظالم سہے ہیں, آپ کا پیچھے ہٹنا آپ کے اوپر جائز نہیں ہے بالکل بھی, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ جتنے ایم این اے ایم پی ایس لوگوں کو گرفتار کریں گے نئی کھیپ سامنے آنی چاہیے, اور یہی تحریک انصاف کا پلان سی آپ نے کامیاب کرنا ہے. اب میں آپ کو انٹرنیشنل معاملات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ حالات انشاءاللہ کیسے پاکستان کے بدلیں گے. دیکھیں حالات ایک سے نہیں رہتے, امریکہ اب ان لوگوں سے بھی ناراض ہو رہا ہے, تو بہت پھڈا جو ان کا شروع ہو چکا ہے. ابھی جو دورہ ہوا بہت بڑا, ایک تو پاکستان کو انہوں نے آپریشن, آپ کو پتہ ہے جو ان کا پراسپیرٹی کے نام, گارڈین کے نام سے براہ راست حصہ لینے کا, اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں تو امریکہ کے لیے بھی یہ بڑی حیرتناک اور پریشانی کا معاملہ, 2 عرب ممالک نے انکار کر دیا جن کا اصل تنازع سعودی عرب اور مصر. اب یہ آپریشن میں نے آپ کو 2 دن پہلے بڑی تفصیل سے بتایا تھا, نیٹو امریکہ عرب امارات اور سعودیہ کے ساتھ مل کے یمن کے حوثیوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے. آپ وہ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں میرے پچھلے ویلاگ میں. اس کی جوائنٹ چیف آف سٹاف آج امریکی جو ہے صدر بائیڈن کے سامنے مختلف آپشنز رکھنے جا رہا ہے کہ کون سی چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں. امریکہ کے پاس 33 ممالک کا اتحاد موجود, اب اس میں بحرین, کینیڈا, فرانس, اٹلی, نیدرلینڈ, ناروے, اسپین یہ شامل ہیں, لیکن 19 ممالک ان کے ساتھ ہیں. اب سب سے بڑا دھچکا جو سعودی عرب کی غیر موجودگی سے ہوا. اب آپ کو عرب دنیا کے حالات اس وقت پتہ ہے, سعودی عرب نے 8 سال کی جو لڑائی تھی محمد بن سلمان نے, وہ یمن کے حوثیوں کے ساتھ امن قائم کرنے پر امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ ہو معاملہ ان کا لڑتے نے, لیکن اس نے عمان نے بڑی مدد کی, اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اور سعودی عرب کسی صورت میں اب عرب دنیا کے لیے اپنے لیے خطرات پیدا نہیں کر سکتا. آج اسی وجہ سے پاکستان کو بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت پڑ گئی. اس کی وجہ پاکستان کی طرف سے انکار. اب دیکھیں امریکہ کو یقین, آپ اس بات کو سوچ لیں کہ سعودی عرب انکار کرنے سے زیادہ بھی آپ پاکستان کے انکار سے امریکہ کو دھچکا لگا کہ اقوام متحدہ میں دوسرا پاکستان نے افغانستان میں جو کہا کہ تفتیش کریں یہاں جو جدید ترین ہتھیار, امریکی ہتھیار کہاں سے ہیں, امریکہ جو چھوڑ کے گیا, یہ کالعدم تنظیموں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو امریکہ کے سیکورٹی کونسل کے کوارڈینیٹر جان کربی نے بڑا غصے سے جواب دیا اور پوری تقریر کی. اس نے کہا یہ ہتھیار ہم نے نہیں دیے, ہم جان بوجھ کے نہیں چھوڑ کے آئے, سیکورٹی فورسز کو دیے تھے, وہاں ہم نے وہ اپنا دفاع کریں. اچھا یہ ہم تھوڑے بہت ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہے, 20 سال میں امریکہ نے 80 ارب ڈالر, ذرا غور سے سنیں, 80 ارب ڈالر, اتنے پاکستان کے ٹوٹل نہیں کبھی, سیکورٹی کے نام پر فوجی تنصیبات بھی بنی اور ہتھیار بھی دیے. اب جب امریکہ نکلا بھی تو 7 ارب ڈالر کے ہتھیار وہ موجود, 7 ارب. یہ جنیوا بیس انڈیپینڈنٹ سروے ہے اس پہ پورا. اب اس میں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ یہ تمام ہتھیار اب پاکستان کی طرف آ چکے ہیں. 2 سال میں آپ کو پتہ ہے 2500 ہمارے جوان جو ان ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا سے گئے. انوار اللہ کاکڑ نے تو بڑے تہذیب کے دامن میں رہ کے ڈرتے ڈرتے تنقید کی کہ امریکہ اور پاکستان کو مل کے جو پیچھے رہ گئے ہتھیار ہیں ان پہ حکمت عملی بنانا ہے. لیکن امریکہ نے اس بات کو بڑا سیریس لیا اور ٹھیک ٹھاک تپ گئے, ناراض ہوئے حقیقت میں, کیونکہ امریکی عوام یہ سوال اٹھائے گی الیکشن میں کہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہمارے علاج معالجے کی سہولیات ہیں, ہمارے بچوں کی یونیورسٹی کی اسکالرشپ آپ نے بند کر دیے, آپ وہاں اربوں ڈالر کے ہتھیار پھینک کے آ گئے. تو یہ بھی آپ دیکھیں گے ان کے الیکشن کا نیریٹو بنے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تقریر بھی کی ہے ایک بہت بڑی. تو یہ پاکستان کے 2 بڑے ایشوز جو امریکہ کے ساتھ بن چکے ہیں. اب تیسرا بڑا ایشو جو بھی آرمی چیف نے ان کی میڈیا اور تھنک ٹینک سے بات کی, اس میں صاف صاف کہا ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بن رہے, اور کشمیر کے اوپر بھی دوبارہ آواز اٹھائی, فلسطین کا معاملہ اٹھایا, اور 2 ریاستی حل. اب دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے, اور یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ امریکہ ان معاملات پہ کبھی خوش نہیں ہوتا. اس کے ثمرات آپ کو جلد نظر بھی آئیں گے, کیونکہ عمران خان کے ساتھ ایبسولوٹلی ناٹ کے علاوہ کشمیر فلسطین پر یہی موقف تھا. باقی تمام ممالک کے ساتھ جو اتحاد ہے, خان کی بھی فارن پالیسی یہی تھی جسے جنرل باجوہ نے نہیں مانا, اور واضح طور پر اٹھ کر امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا, بیان دینے لگ گیا, روس کے خلاف بیان دینے لگا, اور یہ معاملہ پھر سائفر تک جا پہنچا. اصل میں جنرل باجوہ امریکہ سے یہی بات منوانے کے لیے یقین دلاتا کہ دیکھیں پاکستان میں سیاسی اور عوامی طاقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, اور ہندوستان کے سامنے ہم لیٹ بھی جائیں, اسرائیل کو تسلیم بھی کریں, عوام کو قائل بھی کر لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, رجیم چینج آپریشن بس کروا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا. اسی طرح عرب دنیا کو بھی باجوہ نے یہی بتایا, سعودی عرب کو بھی یہی بتایا کہ عمران خان کو ہٹا کے نواز شریف زرداری کو لاؤں گا, آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کریں, ہمیں پیسے دیں, سارا معاملہ ٹھیک. جب رجیم چینج کے بعد یہ پیسے لینے گیا تو انہوں نے کہا پہلے تسلیم کرو پھر پیسے ملیں گے. اب چونکہ عوام میں مقبول نہیں تھے, نہ نواز شریف, نہ زرداری, نہ باجوہ کی اتنی جرت تھی کہ اتنا بڑا معاملہ خود سے ہی وہ تسلیم کر لیں, تو انہوں نے امریکہ کو کہانی سنائی کہ رجیم چینج کے بعد یہ. لیکن اصل میں جو عوام کا رد عمل سامنے آیا اس سے ساری چیز الٹ پلٹ گئی. باجوہ کا پول کھل گیا پھر کہ یہ تو سارا اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہہ رہا تھا. باجوہ نے فوراً لابنگ شروع کروا دی, وہاں فارم ہائر کی, وہاں حسین حقانی پہ بھی عمران خان نے کہا کہ عمران خان نے حقانی پہ الزام بھی لگایا حسین حقانی کر رہا ہے, اور اس کے حسین حقانی اس کے جواب میں نوٹس بھی بھیج دیا عمران خان کو. لیکن ان تمام معاملات میں یہی نتیجہ نکلا کہ جنرل باجوہ کو امریکہ نے کہا نہیں, اس کو فارغ کرنا ہی کرنا ہے, ہم نے نئے آرمی چیف سے معاملات کرنے ہیں نئے سرے سے.
اس دوران پھر چین سے بھی معاملات شروع ہو گئے کہ جی وہ باجوہ صاحب تو امریکہ کے لیے چین کی جاسوسی کرتا تھا، چین نے احتجاج میں پاکستان میں سفیر نہیں لگایا 7 مہینے، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد جب پیسوں کا معاملہ آیا، جہاں سارا معاملہ ختم ہوا، تو وہاں آئی ایم ایف ڈیفالٹ کی نوبت آ گئی. تو آئی ایم ایف نے بھی یہی شرط رکھی کہ نئی حکومت کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان سے دستخط کروانے کے لیے بنی گالہ میں آئی ایم ایف کی پوری ملاقات ہوئی، ٹیم آئی، یہ باقاعدہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی حکومت عمران خان کی عوام کے ذریعے، ان کی اپنی رپورٹس ہیں. تو اس وقت جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اپنی خارجہ پالیسی پر 3 معاملات ہیں جس پر وہ مین اصل کا، ایک تو بلکہ امریکہ بھی نہیں، برطانیہ کی یہ خواہش ہے کہ کشمیر کو بھول جائیں آپ. دوسرا پاکستان اسرائیل کو تسلیم والا معاملہ چلتا رہے گا. تیسرا جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ امریکہ کے حساب سے چلنا ہے. اس کی وجہ دیکھیں، سی پیک کے متبادل کے طور پر امریکہ نے G20 کانفرنس میں بھی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور یعنی IMEC جو بنایا، وہ ریلوے کا اور سمندر کا نیٹ ورک انڈیا کو ایشیا کے مغرب میں اور سمندر کے ذریعے شمالی راستے سے کوریڈور بنا کے وہاں اسرائیل کے ساتھ اس کی پورٹ پر حیفا کے ساتھ، یونان کی پورٹ براہموس کے ساتھ، اور دمام اور سعودی عرب کی پورٹ کے ساتھ، وہاں مندرا اور ہندوستان کی نہرو پورٹ کے ساتھ جوڑنا. یہ پورا ایک منصوبہ. اس منصوبے میں انہوں نے ہر صورت میں چین کے جو G20 کے ممبران ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک کو پاکستان سے ختم کرنا ہے، اور یہ سارے معاملات ہم نے اپنے چلانے، اور سب کچھ جڑا ہوا کہا پاکستان کے الیکشن نئی حکومت قیام پر. اب ان انٹرنیشنل حالات میں آپ خود اندازہ کریں کہ تحریک انصاف پر جو مظالم ہے اس پر یہ کیوں بولیں گے پھر. اسی لیے یہاں آپ کے پاس ساری گیم پلان سی آپ نے کامیاب کرنی ہے. اچھا، مریم نواز کا ایک جھوٹ آخر میں بتا دوں، ابھی آیا ہے جو کہ جی وہ کیس سن کے ابھی جج محمد بشیر نکل رہے تھے، فائرنگ ہوئی، ہارلے اسٹریٹ پر نوجوان تھا، ان کا آپس میں تنازع تھا، جج کی گاڑی دور دور تک نہیں تھی، وہ گزر رہی تھی، بہرحال فائرنگ سے پولیس نے اسے گرفتار کر لی. مجھے تو لگتا ہے وہ بندہ بھی کوئی نون لیگ کا کارکن ہوگا شاید، لیکن مریم نواز نے فوراً ڈال دیا عمران خان. جھوٹ کی اتنی بری عادت ہے اس خاتون کی، اللہ معاف کرے. بہرحال ابھی انٹرویو میرا محمد علی درانی سے ہے. یہ جو درمیانی معاملات کی بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، بڑی اہم بات، اس پہ میں نے ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، وہ آپ نے ضرور ابھی اگلے انٹرویو میں چیک کرنی ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.